हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार जिस तरह से आपको वेस्ट एशिया, खास तौर पर इजराइल फिलिस्तीन जंग और उसके अलावा जितनी जंगें वहां पर उस इलाके में हो रही हैं, उन सब की अपडेट जिस पाबंदी से आप तक पहुंचा रहा है, वो बहुत लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि आप हर पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले हमने तुर्की में जो एक टीचर हैं उनसे, प्रोफेसर हैं उनसे बात की। उन्होंने तुर्की के अंदाज में बहुत सी चीजें रखी और ईरान से भी हम इसी तरह से बात करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ जगहों से, जहां से भी कोई जानकार आदमी हमें मिल जाता हमारे रास्ते में, हम उनसे बात करते हैं। आज एक बार फिर आपको हम सैयद अली बाकर आबदी साहब से मिलवा रहे हैं, जो बैरूत में रहते हैं, अल मारिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एक लंबे अरसे से उस इलाके में रहते हैं। बैरूत से पहले वो एक लंबी मुद्दत तक सैयदा जैनब दमिश्क के नजदीक जो जगह है सीरिया में, वहां पे रहे हैं और उस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने उनकी वीडियोस काफी पसंद की हैं और इस वक्त वो भारत आए हुए हैं। अलीपुर बेंगलोर के नजदीक उनका वतन है और मुसलसल उस इलाके की खबरों पर, खास तौर पर हिब्रू मीडिया पर भी, हिब्रू से जो अरबी जबान में छपता है, मुख्तलिफ तरीकों से जो इंफॉर्मेशन अंदर से उनको मिल सकती है, वो सब हमारे प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 12 दिन की जंग थी, ईरान और इजराइल और अमेरिका, यानी वो दोनों एक तरफ और ईरान एक तरफ, उसके बाद जो जंग रुकी है, कहते हैं टेक्निकली वो जंग बंदी नहीं है बल्कि जंग रुकी हुई है, वो कभी भी फिर छिड़ सकती है। इसके बाद जो इजराइल से अंदर से खबरें आ रही हैं, आपने अब से पहले भी बहुत ही चौंका देने वाली खबरें दी हैं। आज भी मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कहीं मीडिया में, कम से कम भारत में या सब कॉन्टिनेंट में तो कहीं नहीं मिल सकती। क्या कुछ है इजराइल के अंदर, क्या कुछ पक रहा है? मैं पक रहा है लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि नेतन्याहू अपनी जिद बजाहिर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं। इसकी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरीकों से आ रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो मुलाकात हुई है, उसके क्या मानी है? क्या ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने की तैयारी है, या दोनों ने मुर्गा बन के कान पकड़ लिया है? यानी वो, मैं एक मुहावरे के तौर पे कह रहा हूं कि अब ईरान से हम नहीं लड़ेंगे। क्या क्या सूरत हाल है इजराइल के अंदर की? कुछ रिपोर्टें जो आपके पास हैं वो बताइए पहले, क्या कुछ हालात हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नमस्कार। काज़मी साहब, ये 12 दिन की जंग के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं दाखिली, यानी इसराइल के अंदर वाले, बहुत ही सख्त हालात से गुजारा हो रहा है इसराइलियों का, या इसराइली अवाम, पब्लिक प्लस फौज, मिलिट्री वहाँ की बहुत सख्त हालात से दो चार हो रही है। अभी जो है क्या है, हारिज जो इसराइल का सबसे मशहूर जो है न्यूज़पेपर है, उसने लिखा है कि इस जंग के बाद, 12 दिन की जंग और उससे पहले भी जो जंगे गजा पे जो हमला हुआ है, समझ लीजिएगा कि 7 अक्टूबर के बाद से जो सिलसिले शुरू हुए हैं, उसमें इसराइली फौजियों का क्या हाल रहा। उसमें जो है कि हारिज जो है क्या है, हारिज अपना इसमें अखबार में लिखते हैं कि 2024 में तकरीबन 21 इसराइली फौजियों ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद 2025, अभी हम जुलाई में हैं, कि अभी तक तकरीबन 16 इसराइली फौजियों ने खुदकुशी की है। अब ये देखें कि फौजियों का खुदकुशी कर लेना ये मामूली बात नहीं है। और हो सकता है कि सुनने के लिए कह दिया भाई कि हाँ फला आदमी कर लेता है, आम पब्लिक में से कोई मुश्किलात पेश आए, घर के ये वो, एक तो हो गया, लेकिन फौजियों का इतनी बड़ी तादाद में खुदकुशी करना एक बहुत बड़ा माना रखता है। यानी 2024 पूरे साल में तकरीबन जो है क्या, बकौल इसके 21 फौजियों ने, अभी समझिए कि हम जुलाई में चल रहे हैं 2025 में, अब तक 16 फौजी खुदकुशी कर चुके हैं।
اب اس کے لیے جو ہے باقاعدہ جو میڈیکل رپورٹ اور انٹیلیجنس رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً 18,000 سے لے کے 20,000 فوجی جو ہے سائیکالوجیکل سسٹم یعنی نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، اور ان کا علاج باقاعدہ طور پہ ہاسپٹل میں جو اسپیشلسٹ ہیں سائیکالوجیکل ڈاکٹرز ان کے پاس کرایا جا رہا۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جب حالات اس طرح سے سخت ہو جائے، اور سخت بھی اس معنی میں ہو جائے کہ ان کو خود پتہ نہ چلے فوجیوں کو کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ملک کدھر جا رہا ہے، اور یہ پرائم منسٹر ملک کو کدھر لے جانا چاہتا ہے۔ اس حالات سے ان کی یہ حالات، اور مرنے والوں کی تعداد مسلسل، ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 5 فوجی غزہ میں، یعنی اتنا سب کچھ محاصرہ ہونے کے بعد چاروں طرف سے ناکہ بندی سمجھیے غزہ کی، اور ریزسٹنس گروپ کی جو ہے کیا کہیں سے کچھ پہنچ نہیں رہا ہے، باوجود اس کے 5 فوجی اسپاٹ پہ مرے ہیں اور تقریباً 18 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ آئینی گواہ جو ہیں وہاں کے، انہوں نے یہ بتایا کہ مسلسل کئی مرتبہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر آ کر اٹھا کے ان کو لے کے گئے، اور ان میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا آفیسر ہے ملٹری کا، اس کا نام ابھی تک آیا نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اب اس حوالے سے واللہ لکھتا ہے کہ اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کتائب القسام اور جہاد اسلامی کی جو دیگر ہیں جو ریزسٹنس گروپ ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ معلومات ہے ہمارے بارے میں، یعنی اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے بارے میں، کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی بہترین ان کے پاس معلومات ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کب حملہ کرنا ہے، کس وقت حملہ کرنا ہے، کہاں حملہ کرنا ہے، اور کس اسلحے سے حملہ کرنا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ورنہ ایک ساتھ یہ جو ڈبل حملہ ہوا ابھی پچھلے ہفتے، اس میں 5 فوجی ڈھیر ہو جاتے ہیں وہیں پہ، اور اس کے بعد جو ہے کہ 17-18 زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ابھی کل کی خبر پرسوں پھر تو اسرائیلی فوجی مار دیے گئے ہیں ٹارگیٹ کلنگ میں، اور باقاعدہ جو ہے کیا گرینیڈ بم کے ذریعے سے۔ اب اس سے آگے چل کے میں آج کی خبر ہی بتاؤں، نئی تازہ بالکل آج یہ خبر دی ہے معارف نے۔ معارف اپنی آج کی جو ہے کیا ہے جو کہتے ہیں بگننگ، پہلی ہی خبر اپنے اخبار میں لکھتا ہے کہ دیکھیں آج صبح جو غزہ میں ہوا ہے، ریزسٹنس گروپ نے جو کیا ہے، ہمارا جو سب سے مایہ ناز اسلحہ ٹینک مرکاوا 4، یہ مرکاوا 1 2 3 پہلے سے آ چکے ہیں۔ اس کو اسرائیل پہلے کہتا تھا کہ جو ہے کیا یہ ایسا ٹینک ہے کہ اگر پورا ٹینک جل بھی جائے نا تب بھی جو اندر ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کی پول کھول دی 2006 میں حزب اللہ نے، 2006 کی جنگ میں اس کو اس طرح سے ٹارگیٹ کیا کہ اس کے اندر جو بچا تھا وہ تو جل کے راکھ ہو ہی گیا اور پورا ٹینک بھی چلا گیا۔ لیکن اب انہوں نے جو ہے مرکاوا 4، یہ بالکل نیا ہے ٹینک اور نئی ٹیکنالوجی سے بنا ہے، اس کو آج صبح مار گرایا ہے ریزسٹنس گروپ نے غزہ میں۔ اب ایک تہلکہ مچا ہوا پورے اسرائیل میں کہ اس کو جو مارا ہے، میزائل مارا ہے ان لوگوں نے، یا گرینیڈ بم نیچے سے لگایا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ پھٹا اور بالکل سے تباہ ہو گیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ مرکاوا 4 کی یہ حالت ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ یعنی اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ نے تیار کیا تھا۔ یہ ہے اسرائیل کا کہنا، اور معارف بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اب علاوہ ہمارے پاس یعنی اسرائیل کے پاس علاوہ جنگ بندی اور جو کچھ بچے کچے ہیں یرغمال، ان جو زندہ ہیں ان کو واپس بلائیں اور جلد سے جلد اگریمنٹ کریں، ورنہ ہمارے پاس علاوہ ان کے لاشوں کے ہماری فوجیوں کے لاشیں ملیں گی، اور ان کے بھی ہو سکتا ہے لاشیں ملیں، اور ان کا جو ہے کیا ہے اب ان کا تو کیا کرنا ہے۔ اور معارف لکھتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، ابو عبیدہ نے ابھی کچھ دن پہلے کہا، بالکل صحیح کہا ہے، ہمارے پاس اب کوئی چیز بچی ہے نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ہمارے بھائی مار دیے گئے، والدین مار دیے گئے، ہماری مائیں بہنیں جو ہے کیا قتل ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں، پورا غزہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو بچائی کیا، ہاسپٹل کلینک سب کچھ، تو بس ہم تو جو ہے کہ سب سے خبر آپ صاحب جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل میرے سامنے بھی ابھی یہ تصویر ہے
جو میں سمجھتا جی ہوں کیمرے میں نظر آ رہی ہے، یہ ٹائمز آف اسرائیل کی تصویر ہے جس میں تین اسرائیلی فوجیوں کے قتل ہونے کی خبر ہے، جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں. اور آج اور آج غازہ جنگ شروع ہونے کے 648 دن ہو گئے، تقریباً 650 دن، اور اب بھی جی اسرائیل اپنے فوجیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا. اور ایک اور پروپوزل پر بات ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل نے یہ کہنا شروع کیا کہ تمام نارتھ سے فلسطینیوں کو لا کر کے رفح بارڈر کے آس پاس ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا جائے گا. اس کو وہ کہہ رہے ہیں ڈی ریڈیکلائز کریں گے، یعنی یہ جو ہمارے دشمن، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو نرم کریں گے، ان کی عقل ٹھیک کریں گے شاید ان کے نظریے سے. اور یہ تو سوچ رہے ہیں کہ پورا نارتھ خالی کرا لیں گے. وہیں سے خبریں آ رہی ہیں 3 لوگ مارے گئے، 5 لوگ مارے گئے اسرائیلی فوج کے. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ یہ کون پڑھا رہا ہے نتن یاہو کو کہ اب بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا، اتنی تمام روزانہ نقصان اٹھانے کے باوجود، اپنے فوجیوں کا مورل ڈاؤن ہونے کے باوجود، ہر طرف سے دباؤ کے باوجود، آخر وہ کون سی مجبوری ہے نتن یاہو کی کہ وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو ہے کیا ہے، دو چیزیں ہیں، دو مجبوریاں ہیں. ایک مجبوری اس کی یہ ہے کہ جنگ اگر آج رک جاتی ہے تو کل سے اس کا جو ہے کیا کورٹ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر تقریباً 12 سے 13 جو ہے کیس ہیں، جس میں سے 4-5 تو ایسے کیس ہیں کہ جس میں عمر قید ہو سکتی ہے اور اس کی سیاسی زندگی بالکل ختم ہو جائے گی. ایک اور دوسرا، یتمار بن رفع اور سموترش، یہ 2 خبیث ایسے ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان دونوں کا مقصد یہ ہو کہ کسی طریقے سے نتنیاہو کا بیڑا غرق ہو جائے سیاسی طور پہ، اور اس کے علاوہ اس لیے کہ وہ یہ دشمنی نکالنا چاہ رہے ہوں کہ بھائی یہ بہت جو ہے کیا فیمس ہوتا جا رہا ہے اور اس نے جنگ کی ہے اور اتنا سب کچھ کرایا ہے، ایران پہ حملہ اور بڑے بڑے جو ہے کیا لیڈروں کا مارنا، جو ہے کہ شہید سماعت حجت الاسلام سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت اور دیگر یہ وہ سب تمام چیزیں جو ہے کیا ہیں، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے بالکل جو ہے اس کی طرح سے کہ جس نے جو ہے کیا ہے بن گوریون کی طرح سے، یا پھر جو ہے کہ وہ کہ جس نے یہ فکر دی کہ ہرچل جس نے اسرائیل ملک بنانے کی جو فکر دی تھی اس طرح کا بن جائے. تو شاید ہو سکتا ہے یہ دشمنی نکالنے کی بھی بات رہی ہوئی دونوں کی، لیکن یہ دونوں بڑے خبیث ہیں. یہ دونوں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تم آج جنگ روکو گے تو ہم اپنی حمایت واپس لیں گے. ان لوگوں کا حمایت واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ختم ہوئی. حکومت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے یہ کٹگرے میں کھڑے کیے جائیں گے اور وہیں سے جو ہے کیا ہے جیل بھیج دیے جائیں گے. یہ چیزیں اس کے سامنے ہیں. اور وہ یہ سوچ آپ جی صاحب ابھی 2 دن پہلے سعید نقوی صاحب نے ہمارے چینل پر کہا، اور ان کے جی اسرائیل کے اندر بھی بہت سے کانٹیکٹس ہیں، دنیا کے جی مختلف راجدھانیوں میں ان کے کانٹیکٹس ہیں، اور وہ بہت سی چیزیں میڈیا کے علاوہ بھی اپنے لیول پر چیک کرتے رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس 12 دن کی جنگ میں ایران نے 1/3، کم از کم 1/3 اسرائیل کو تباہ کر دیا ہے. تو اتنی تباہی کے بعد اب کیسے سانس لے پائے گا اسرائیل، یا اسرائیل کیسے بچ سکے گا جبکہ لوگ ملک چھوڑنے کے مسلسل بھاگ رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو آسانیاں ملیں گی، فلائٹیں ریزیوم ہوں گی، تو لوگ اور تیزی سے نکلیں گے. اس کے باوجود بھی آئیڈیا آف اسرائیل جسے کہتے ہیں، وہ آئیڈیا آف اسرائیل کیسے، اس کا وجود باقی کیسے رہے گا؟ آپ تو اس علاقے میں بہت نزدیک سے جانتے ہیں حالات کو، کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے اس خبیث نتنیاہو نے کیا کیا ہے، جہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہ بالکل چاروں طرف سے گھر گیا ہے تو ایک نیا راستہ کھولتا ہے، ایک نئی جنگ شروع کرتا ہے، نئے علاقے میں جو ہے کیا کچھ پڑتا ہے. ابھی یہ جتنا ہوا ہے نا، ابھی آپ کو پتا ہوگا پچھلے ہفتے آذربائیجان میں جولانی کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی ذمہ داروں سے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ باکو میں یہ ملاقات کروائی ہے آذربائیجان کی جو ہے پریزیڈنٹ نے باکو میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی ملاقاتیں ہوئی، ان ملاقاتوں میں ایک ملاقات میں خود جولانی جو ہے کیا ہے موجود تھا وہاں پہ، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم جو ہے تمہیں دوسرا علاقہ تمہیں دیں گے، اور جولان کی ہائٹس
جبل الشیخ جس کو کہا جاتا ہے، یہ پورا اسرائیل کو چلا جائے گا، اور اسرائیل جو کچھ بھی کرے گا سیریا کے اندر وہاں پہ ان کو کوئی حق نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں۔ اور اس میں ایک نئی چیز اب شروع یہ کی ہوئی ہے کہ اس نے سویدہ درعا جو ساؤتھ سیریا میں پڑتے ہیں، جس کا بارڈر لبنان اور فلسطین کی طرف پڑتا ہے، یہاں پہ جو ہے کیا ہے، پرسوں سے آپس کی اتنی جنگ ہوئی ہے، 100 آدمی مارے جا چکے ہیں ابھی تک۔ یہ جنگ کس کس کے بیچ میں، تھوڑا سا وہ بتائیے، میں بھی بہت چیزیں کلیئر نہیں ہوں۔ ہاں، یہ جو ہے نا وہاں کے جو لوکل ہیں، درزی حضرات ہیں، درزی لوگ، درزی لوگوں میں، اور یہ جو ہے جولانی کی جو حکومت کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ، پہلے تو ان کے اور قبائل کے درمیان چلی جنگ، پھر اس کے بعد اس نے اپنی فوج بھیج دی وہاں پہ، جولانی نے۔ تو جب جولانی نے اپنی فوج وہاں پہ بھیج دی، تب فوجیوں کے درمیان اور درزیوں کے درمیان جنگ ہوئی، جھڑپیں۔ اور کل رات تک کی خبر یہ تھی کہ تقریباً 10 جولانی کے فوجیوں کو انہوں نے اسیر کیا ہے اور 10 کو قتل کیا ہے، اور مرنے والوں کی تعداد دونوں طرف سے تقریباً 120 مارے جا چکے 24 گھنٹے کے اندر۔ اچھا، یہ وہی تو دروز ہیں جن کے ساتھ اسرائیل ہمدردی دکھاتا ہے، یہ وہی دروز ہیں جن کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دروز لوگوں کو اپنے یہاں مزدوری کرنے کی اجازت دیں گے، جس طرح سے فلسطینی غزہ سے آتے تھے، یہاں کے لوگ کام کے لیے جایا کریں گے اسرائیل کے اندر۔ تو یہ اسرائیل کے نزدیکی ہیں، اور ایچ ٹی ایس جو یہ ہے احمد الشرع جو سرکار ہے، اس کے بھی اسرائیل سے تعلقات نزدیک ہیں۔ تو پھر دونوں اسرائیل کے دوستوں کے آپس میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کاظمی صاحب کہ اسرائیل کی پوری تاریخ اسی طریقے سے امریکہ کی تاریخ، یہ لوگ اس وقت تک ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے جب تک ان کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا فائدہ رک گیا ہے یا تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ لبنان کا، ساؤتھ لبنان میں کرسچنوں نے، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے بھی مسلمان بھی تھے، اور ان لوگوں نے ایک بٹالین تیار کی تھی جس کا نام تھا جیش انتوان لحد، جس کی پوری سپورٹ اسرائیل کر رہا تھا۔ یعنی اسرائیل کی نمائندگی میں یہ ساؤتھ میں لبنانیوں پہ حملے کرتے تھے، اس کی اسرائیل کی سپورٹ میں، اسرائیل پورے کا پورا۔ جب سن 2000 میں خاص طور پر حزب اللہ پر حملے ہو رہے ہوں گے ان کے ذریعے۔ جی، تو اس میں کیا ہوا، جب سن 2000 میں بھاگا ہے اسرائیل، تو ان کی خبر بھی نہ لیا کہ تم کہاں ہو، کدھر ہو، کیسے ہو۔ یہی حال جب امریکہ طالبان اس کو افغانستان کو چھوڑ کے بھاگا، تو جو لوگ امریکہ کے سپورٹر تھے ان کی خبر تک نہ لی کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ وہ بیچارے سر پیٹ کے کہہ رہے تھے بھائی کہ ہم تو پوری زندگی تمہارے ساتھ رہیں، اب تم ہمیں جو طالبان کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہو، ہمارے ٹکڑے کر دیں گے۔ کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہی حال سن 2000 میں انتوان لحد کی فوج کے ساتھ ہوا ہے، چھوڑ کے اسرائیل بھاگ گیا۔ وہی حال اب یہ، اسی بات پہ میں آ رہا تھا کہ کل تک جو دعویٰ کر رہا تھا اسرائیل کہ ہم درزیوں کو سب کچھ، بلکہ دمسکس سٹی میں جرمانہ کے علاقے میں جو درزی ہیں جن کے اوپر پہلے حملہ کیا تھا ابو محمد یہ جولانی کی ملٹری اور جولانی کی جو ایک انٹیلیجنس نے، پولیس نے، اس نے، تو اس وقت اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم اب فوجی بھیج دیں گے ان کی حمایت کے لیے۔ ہاں، اب یہی بات ہے کہ جب ان کے دونوں کے درمیان لگ گئی ہے تو خاموش بیٹھا اور کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کاظمی صاحب، اس کو باقاعدہ طور پر واضح ہو گیا ہے، یہ کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو بھی حضرات یہ سوچ رہے ہیں عرب ممالک میں، بالخصوص گلف کے حضرات جو یہ لگائے بیٹھے ہیں، ٹکی لگائے امریکہ اور اسرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ کبھی بچانے والے نہیں ہیں۔ اب اسی پہ میں آؤں 12 دن کی جنگ کے حوالے سے۔ ابھی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کاظمی صاحب، بہت ساری چیزیں ابھی آئی نہیں ہیں میڈیا میں، ایک ایک کر کے اندر سے آتی رہیں گی۔ ابھی جو آیا ہے دیکھیں، اس میں یہ ہوا کہ العدید جو ایئر بیس اس کا اپنا امریکہ کا قطر میں ہے،
وہ علاقے کا نام العدید ہے، اسی علاقے کے نام سے جو ہے کیا وہ بیس، پورا امریکن بیس سب سے بڑا بیس ہے العدید. اس کے لیے ایسوسیٹڈ پریس لکھتا ہے کہ ایرانی میزائل کے جو حملے ہوئے ہیں اس حملے میں ان کا ایک بہت بڑا راڈار، جس کا نام جو ہے عربی میں تو لکھا ہے الرادون، اب انگلش میں شاید وہی ہے، کیا ہے یہ وہ راڈار ہے کہ جو فضائی طور پہ جو کارکردگیاں ہوتی ہیں اس کو سب فوری طور پہ کیچ کر کے مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچاتا ہے. اور یہ بہت نیو ٹیکنالوجی کا تھا، یہ بالکل نیا. اور اس رڈار کی قیمت اس نے بتائی ہے کہ $15 ملین، یعنی $1.5 کروڑ اس ایک رڈار کی قیمت ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ سے ایک دن 6 گھنٹہ پہلے، یعنی حملے سے، ایرانی حملے سے 6 گھنٹہ پہلے سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا گیا کہ وہ باقاعدہ رڈار تھا، اور حملے کے بعد بالکل رڈار کا کوئی وجود نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. یعنی معمولی حملہ نہیں تھا، اور اس طرح سے جو ہے کہ ہوا میں نہیں اڑائے جا رہے تھے میزائل. اگرچہ جو ہے کیا لوگوں نے میزائل کو بھی روکا اور ڈرون کو بھی روکا، عربوں نے روکا اور گرایا تاکہ وہاں تک نہ پہنچے، لیکن الحمدللہ مین جگہوں پہ جا کے جو گرے ہیں وہ بالکل سے جو ہے کیا ہے اس جگہ پہ یہ ابھی تک سدھرنے کو تیار ہے. ابھی جو ہے کیا امریکہ اس بات پہ خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، نہ کہہ رہا ہے ہاں، میں اسی پر آ رہا تھا کہ یہ سپر پاور امریکہ کا پریزیڈنٹ اس حملے کی چوٹ کھانے کے بعد بولتا ہے تھینک یو ایران، ہمیں آپ نے بتا دیا تھا، بہت بہت شکریہ. یعنی کس حد تک مجبوری کی حالت میں پہنچا ہے امریکہ اور اسرائیل کہ ایران کے ساتھ انہیں جنگ روکنی پڑی ہے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی تو یہ حالات وہاں تک جو پہنچے ہیں، تو ابھی تک اس نے جو ہے کیا کچھ نہیں بتایا ہے. اب ادھر آ جائیں اسرائیل پہ. اسرائیل میں جو سلسلہ چل رہا ہے ان حملوں سے ابھی تک بہت سارے ایسے ملبے ہیں کاظمی صاحب ابھی اٹھائے نہیں گئے ہیں. اس کے اندر کتنی لاشیں ہیں، کون ہے، کیا ہے، اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے. اور ایک جرنلسٹ اسرائیلی یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت جلدی اسرائیل صحتیاب ہو سکتا ہے ان حملوں سے. کہہ رہا ہے کم از کم 4 سے 5 سال لگ جائیں گے بس تھوڑا بھر اسٹیبلش ہونے میں اسرائیل کو، تھوڑا بھر، پورے کا پورا بھی نہیں. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی تباہی اسرائیل میں مچی ہے. تبھی تو اسرائیلی پبلک باقاعدہ طور پہ اپنا جو کچھ بھی ساز و سامان ہے، یعنی ملکیت زمین ہے یا مثلا مکان ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو بیچ باچ کے نکلنا چاہ رہی ہے. ایک طرف سے گورنمنٹ ان کو روک رہی ہے، جانے نہیں دے رہی ہے، اور دوسری طرف سے وہ پبلک بضد ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے کہ اب یہ امن و امان کی جگہ نہیں رہی ہے، اب یہاں پہ ہم رہ نہیں سکتے ہیں. اسی درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ چلا، کون سا؟ لبنان کا. لبنان پہ اتنا زور دیا ہے اسرائیل نے، امریکہ نے، فرانس نے، انگلینڈ نے، اور مغربی ممالک تمام نے مل کر، اور عربی ممالک، گلف نے، اور جتنے بھی اسرائیل اور امریکہ کے غلام ہیں ان سبوں نے، کہ کسی طریقے سے تحریک مقاومت حزب اللہ کا اسلحہ لے لیا جائے. اور ٹائم پہ ٹائم ابھی اس کا جو ایل جی آیا تھا جس کا نام جو ہے کیا ہے براک، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اسلحہ نہیں دو گے، یعنی حزب اللہ کا اسلحہ اپنی لبنان کی گورنمنٹ لے نہیں لیتی، یعنی حزب اللہ کو بالکل اسلحے سے خالی نہ کر دیا جاتا، تو پھر ہم دوسری چال چلیں گے. وہ کیا ہے؟ دھمکی دیتا ہے باقاعدہ طور پہ. یعنی دیکھیں کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک ذمہ دار، بڑے ملک کا ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اسلحہ نہیں دیا تو پھر تیار ہو جاؤ، تم سیریا کا ایک تم اسٹیٹ بن جاؤ گے. بس اسٹیٹ بھی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ بن جاؤ گے. یعنی لبنان نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، لبنان ملک نامی کوئی چیز نہیں رہے گی. ہم وہ بھی گیم کھیلنا جانتے ہیں، اس لیے کہ جولانی کہہ رہا ہے، سیرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان جو ہے انتداب، یعنی فرانس کے آنے سے پہلے وہ جو ہے کیا سیریا کا تھا، اب وہ جو ہے کیا پلٹ کے سیریا آ جائے گا. یعنی اتنی بڑی دھمکی کہ لبنان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر تم نے اسلحہ نہیں دیا. یہ اب اس سے کیا ہوا، یہی کہتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے جب زیادہ ہی تکبر
اور جب زیادہ ہی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے نا تو پھر جو ہے کہ اللہ عز و جل اس سے عقل چھین لیتا ہے. یہ عقل چھن جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو لوگ تھوڑے بھر یعنی تحریک مقاومت کے خلاف تھے یا کہہ رہے تھے کہ استاد دے دینا چاہیے، اب سب پورے کے پورے تقریباً 99% لوگ 2 دن سے ایک ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب براک کا جو بیان آیا ہے امریکن ایلچی کا، اس کے بعد اب کوئی بھی طاقت حزب اللہ سے اسلحہ نہیں لے سکتی. اب دیکھیں یہاں تک کیا معاملہ. یعنی ایک ملک کو نقشے سے ختم کرنے کی خواہش اور تیاری امریکہ کی ہے، لیکن امریکہ کی مرضی سے ہر کام تو ہو نہیں رہا. دنیا میں امریکہ کی مرضی کے خلاف ہی ایران آج تک مضبوط ہوا ہے، امریکہ کی مرضی کے خلاف ہی حزب اللہ، حوثی انصار اللہ، یہ تمام ایکسس آف ریزسٹنس مضبوط ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ سیریا کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا وہاں یہ جنگیں اور بڑھیں گی؟ کیا صورتحال ہوگی سیریا میں؟ جو انڈیجنس، جو لوکل لوگ ہیں، جو ایک ساتھ مل کر کے رہے ہیں، ان کے وہاں سے کوئی خیر خبر ملتی ہے آپ کو؟ اور ابھی پچھلے دنوں ایک شیعہ عالم دین کا قتل ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی میں جاننا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں. یہ حمص شہر جو ڈماسکس سے تقریباً 160 کلومیٹر پہ واقع ہے، مڈل ہے سیریا کا، اس علاقے میں وہ رہتے تھے. جس ایریا میں وہ رہتے تھے اس کا نام ہے المزرعہ. وہاں کے جو ہے کیا لوکل عالم دین تھے اور بہت مانی جانی جو شخصیت، پرسنالٹی، ایک عرصے دراز سے جو ہے کیا ہے قوم و ملت کی خدمت کر رہے تھے، بلا تفریق مذہب و ملت کام کر رہے تھے، جن کا نام حجت الاسلام والمسلمین شیخ رسول شاہود، شیخ رسول شاہود ان کا نام ہے شہید کا. وہ جو ہے کیا ہے 3 دن پہلے رات میں جو ہے کیا ہے جولانی کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے آدمی آئے، کہا کہ بھائی آپ کو چلنا ہے آفس. تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ آپ سے کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے. لے کے گئے اور صبح ان کی لاش ملی ہے. اب اس طرح سے تو کئی حالات یعنی روزانہ کے سمجھیں کہ حالات ہو رہے ہیں سیریا میں. ابھی سیریا میں اتنا جلدی امن و امان ہونے والا نہیں ہے، اور امن و امان نہ امریکہ کی مصلحت میں ہے اور نہ ہی اسرائیل کی مصلحت میں ہے. اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ ہی چاہیں گے کہ یہاں جو خانہ جنگی کا سلسلہ جاری رہے اور یہاں کی فوج کبھی مضبوط نہ ہو اور حکومت مضبوط نہ ہو، اور اسی لیے جو ہے کہ جولانی کو لے آ کے انہوں نے بٹھایا ہے. ابھی اسی دوران پچھلے ہفتے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ آذربائیجان یعنی 1979 اسلامی انقلاب جو امام خمینی آیت اللہ علیہ امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا ایران میں، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے آذربائیجان کو پکڑ لیا، باکو کو بنایا جس طرح سے شاہ کے زمانے میں تہران تھا. یعنی پورا انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر سمجھے اس کو، وہ کام کر رہا ہے کون؟ باکو. ابھی پچھلے ہفتے، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے جولانی کی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی. اس میں کئی ملاقاتیں رہی، پورا وقت گیا ہوا تھا سیریا سے، اور ان میں سے ایک ملاقات میں بذات خود جولانی موجود، جس کو باقاعدہ معارف نے لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ نے بھی لکھا، ذکر کیا کہ یہ جو ہمارا جو ہو رہا، اور اس پہ دیا کہ جو ہے کیا ہے I-24 کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ جو ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں جولانی سے، شرح سے، یہ اس بات پہ ہو رہی ہے تاکہ ہمارا فیوچر کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا قبضہ جولان پہ باقی رہے گا، اور جو علاقہ ہم نے بعد میں لیا ہے وہ بھی ہمارے انڈر رہے گا، اور جب چاہے ہم حملہ کر سکتے ہیں. سویدا، درعا، یہ جو علاقے ہیں بالکل سے جو ہے کہ جارڈن اور فلسطین کے بارڈر کے علاقے، اس میں بھی ہم جب چاہے جا سکتے ہیں. ابھی جب آپ بیروت میں تھے، وہاں سے مجھے آپ نے وہ لیٹر بھی بھیجا تھا کہ ایک باقاعدہ ایک خط جاری ہوا تھا دمشق سے، جو ساؤتھ کے جو صوبے ہیں ان کے گورنروں کو، کہ اگر اسرائیلی فوجی آ جائیں تو آپ جو ہیں سرکاری عمارتیں خالی کر دیں، یعنی ویلکم کریں، اور کوئی بھی فلسطینی ریزسٹنس کے لوگوں کی فوٹو نہ لگے، ان کی ایسی کوئی سرگرمی نہ ہو. تو یہ پوری طرح سے اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے وہاں کی سرکار. اب بہت ہی مختصر، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے،
क्या लगता इस पूरे खित्ते में अब आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, मुख्तसर जरा बताइए। जी बस तो काजमी साहब ये है कि अभी जो बाको में जो अजरबैजान में हुआ है मामला, यहाँ से दो चीजें हैं। बकौल यानी इसराइली मीडिया, अंदर का मीडिया ये कह रहा है कि ये जो हमारा ये मीटिंग थी, इससे एक तो हमें सीरिया को अपने अंडर लेना था, और उसके साथ साथ ईरान को ये पैगाम देना है कि देखो हम बिल्कुल तुम्हारे करीब हैं, बॉर्डर से लगे हुए हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं तुम्हें, हम पूरे का पूरा मुराकबा कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम बाकायदा तौर पे हैं। ये है ईरान, अमेरिका और इसराइल का पैगाम ईरान के लिए। अब आया ये जंग की हालत में है, तो मुझे लगता नहीं है काज़मी साहब, इसलिए कि दाखिली जो हालात है ना इसराइल के, इतना जल्दी जंग की, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इन लोगों का असल में दो पागल जमा हो गए हैं, इधर ट्रंप उधर नेतन्याहू। जब उनकी हुकूमतें होंगी तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में ये मामला नहीं चल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे रुक के एक बात ये बता दूं, फिलिस्तीनियों के हवाले से हमारे दर्शकों को ये बात पता चल जाए, अभी सीरियन हुकूमत ने 50 साल तक जो हुकूमत सीरिया की थी, उसने फिलिस्तीनियों को जो एक आइडेंटिटी कार्ड बनता था सीरिया में, लिखा जाता था फिलिस्तीनी सूरी, यानी असल फिलिस्तीनी है, हाँ। लेकिन नेशनलिटी उनको हमने यानी कार्ड दिया हुआ है सीरिया का। जी जी। अब उन्होंने उसको हटा दिया है, हाँ। हटाने के बाद लिखा है अजनबी, अजनबी फॉरिनर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब ये होता है कि जब चाहे हम उसको निकाल के फेंक दें, जहां भी ले जाके डाल दें। यानी फिलिस्तीनियों ने जहां पनाह ली हुई है, वहां भी उनको चैन से ना रहने दिया जाए, ये चाहता है इजराइल। और इजराइल अपने दोस्त के जरिए, अहमद अल शरा के जरिए ये सब करा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आबिदी साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया और आपने बहुत सी चीजें बताई। वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपसे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो देखने वाले हैं वो काफी पसंद करते हैं। मुझे अपने दर्शकों से कहना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।